السلام علیکم ایوری ون. رمضان نشریات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان المبارک کی آپ کو بہت ساری مبارکباد پھر سے دیتے ہیں. ہم آخری عشرے میں موجود ہیں, عید کے بالکل قریب ہیں, اور پہلے روزے سے جو سفر آپ کے ساتھ شروع کیا تھا اور اب بالکل ہم اس کے آخر پر آ چکے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تمام احباب کو السلام علیکم. رمضان کی بابرکت گھڑیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں. آج ہم آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں اور تمام احباب جو ہے اعتکاف میں بھی بیٹھ چکے ہیں. ایک وقت تھا جب ہم انتظار کر رہے تھے, اور اب ایک وقت ہے کہ دل میں ایک افسردہ ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ یہ رمضان جو ہے ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اور بہرحال آج کے دن کی اپنی بھی بڑی فضیلت ہے. حضرت علی کی شہادت کے حوالے سے جو 21واں روزہ ہے اس پہ آج بات کریں گے. نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سمیع اکرم بلالی اور ان کے دوست احباب موجود ہیں. میں درخواست کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے جو ہے نشریات کا آغاز کریں, پھر آگے انشاءاللہ پھر بات چیت کرتے ہیں. یا راحم یا رحمان یا حافظ یا دیار, یا راحم یا رحمان یا حافظ یا دیار. تیری ذات ہے عز و جل تو ہر مشکل کا حل, تیری ذات ہے عز و جل تو ہر مشکل کا حل. ہر راز تجھے معلوم, ہر راز تجھے معلوم, یا حیو یا قیوم, 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 یا حیو یا قیوم. تنویر تیرا پیغام ہے, خاص تیرا انعام, تنویر تیرا پیغام ہے, خاص تیرا انعام. درد کی یہ اکسیر ایمان اس کی تاثیر ہے, درد کی یہ اکسیر ایمان اس کی تاثیر. اے سلسلہ احساس الحمد سے تابندار, اے سلسلہ احساس الحمد سے تابندار, اے سلسلہ احساس الحمد سے تابندار. ہے صاف اس کا مفہوم, ہے صاف اس کا مفہوم, یا حیو یا قیوم, 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 یا حیو یا قیوم. کر دل کو عطا سوزے دوامی یا رب, یا رب کر دل کو عطا سوزے روامی یا رب, یا رب ہر سانس ہو رحمت کی پیامی یا رب, یا رب ہر سانس ہو رحمت کی پیامی یا رب, یا رب. او رنگ شہی کی نہیں حاجت مجھ کو, کافی ہے محمد کی غلامی یا رب. یا حیو یا قیوم, 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 یا حیو یا قیوم. میں نقش ہوں تو نقاش, تم نعم میں کلاش, میں نقش ہوں تو نقاش, تم نعم میں کلاش. میں عابد تو معبود, میں ساجد تو مسجود, میں عابد تو معبود, میں ساجد تو مسجود. میں جسم ہوں اور تو دم, تیرا ذکر علاج غم, میں جسم ہوں اور تو دم, تیرا ذکر علاج غم, میں جسم ہوں اور تو دم, تیرا ذکر علاج غم. کیوں دل ہو میرا مغموم, کیوں دل ہو میرا مغموم, یا حیو یا قیوم, 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 یا حیو یا قیوم.
बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ और बड़ा खूबसूरत कलाम हमद बारी ताला पढ़ रहे थे, या हय्यू या क़य्यूम। आज की नशरियात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताते चलें कि हमारे साथ यहाँ पे 2 बाइक्स मौजूद हैं नशरियात में, और अब बाइक्स आप तक जो भिजवाना है वो उसमें भी कम दिन रह गए हैं। आपको बताया था कि बतौर ईद के गिफ्ट के आप तक ये पहुँचाएँगे 2 बाइक्स, जो कि एक फ्राई चिक्स की जानिब से भिजवाई गई है और दूसरी बाइक जो है रहीम स्टोर की जानिब से भिजवाई गई है। और रहीम स्टोर की जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर रमज़ान ऑफ़र के तहत हर चीज़ के ऊपर 10 से 20% जो है डिस्काउंट मौजूद है। आप वो जाके वहाँ पे इंजॉय भी कर सकते हैं। और नशरियात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज 21वां रोज़ा है और हज़रत अली का यौम शहादत भी है। हज़रत अली जो मर्दों में ग़ालिबन पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और मेरे सामने लिखा हुआ है कबूल इस्लाम में अव्वल और नमाज़ पढ़ने में अव्वल। तो आज हम हज़रत अली के हवाले से जो है उनकी फसीलत, उनकी शान पे बात करेंगे। और मैं आपको तारुफ़ करवा दूँ जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर वकास जाफ़िर साहब मौजूद हैं, और ये सिलसिला पहले रोज़े से ही चल रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं। उसके अलावा हमारे साथ हाफिज़ उमैर साहब मौजूद हैं, और आज के इस टॉपिक पर इन दोनों उलमा कराम से बातचीत करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज 21वां रोज़ा है, इस दिन के हवाले से ज़रा इब्तदाइया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बअदा वला उम्मत बअदा, अम्मा बाद। आज अली भाई हम उस ज़ात की बात कर रहे हैं जो अख़ी रसूल है और शोहर बतूल है, जो फ़ातिह खैबर है, जिसको लक़ब उसके नबी ने अबू तुराब दिया, जो अबुल हसन है, और जिसको देख के जो है आज भी मरहब भी कांपता है और खैबर भी कांपता है। क्या ठीक है। और जिसकी वालदा ने उसका नाम असद रखा और उसके नबी ने उसका नाम अली रखा। क्या बात। तो आज हम मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान कर रहे हैं। आज उनका यौम शहादत है। आप देखिए कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब और आपके फ़ज़ाइल और आपके ख़साइस इतने हैं कि गिने नहीं जा सकते। यानी आप अगर शुजाअत और बहादुरी की बात की जाए तो आप सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं। अगर इल्म की बात की जाए तो सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा शख्स कहता है कि मुझे अपने इन असहाब के अंदर, अपने इस दौर के अंदर अली से ज़्यादा कोई साहिब इल्म नहीं नज़र आया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो है वो अपने साथ बतौर जज अपॉइंट करते हैं अपने खिलाफत राशिदा में, और काज़िल क़ज़ा का ओहदा हज़रत अली को देते हैं, और फ़ैसले खुलाफ़ाए राशिदीन हज़रत अली से करवाते हैं। यानी आप देख लीजिए कि आपके हर पहलू, आपने जैसे अभी आगाज़ में कहा कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, और नमाज़ पढ़ने का आपने कहा कि जब आका अलैहिस्सलाम हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ नमाज़ पढ़ते थे, तो हज़रत अली छोटे से 6-7 साल आपकी उम्र है, तो वो भी देखते थे कि क्या कर रहे, तो आका अलैहिस्सलाम अपने साथ खड़ा करते थे। तो पहले नमाजी भी आप देख लें, बच्चों में नमाज़ पढ़ने वाले भी हज़रत अली हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो आज उनका यौम शहादत है, और आज के दिन आप, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने दारुल हुकूमत जो है वो कूफ़ा बना लिया था। जी। और कूफ़ा की मस्जिद के अंदर आप फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते हुए एक आप सबने खारजी अब्दुर्रहमान बिन मुलजम, उसने आपको शहीद कर दिया, और आपको इसकी शहादत का इल्म था, और आप उस दिन यानी 21 रमज़ान की सुबह के टाइम ही आप इंतज़ार कर रहे थे छत पे खड़े होके कि आज मुझे लगता है कि मुझे आज शहीद कर दिया जाएगा, और अल्लाह ताला मुझे शहादत के रुतबे से फाइज़ फरमाए। अल्लाहु अकबर। तो हम उनके मनाकिब आप शुरू करते हैं, हम बचपन से शुरू करते हैं, फिर उनकी जवानी। बिल्कुल ऐसी है। मेरा ख्याल है कि हाफिज़ उमैर साहब को भी जो है शामिल गुफ्तगू कर देते हैं। हज़रत अली के हवाले से बात हो रही है। जी बिस्मिल्लाह। अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत तमहीद बांध दी, बस मैं दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू कर। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। जिस तरह अल्लामा साहब ने जिक्र किया, फ़ज़ाइलुस सहाबा में एक रिवायत है, जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जितनी तवातुर के साथ इंडिविजुअली फ़ज़ाइल में आयात अली इब्न अबी तालिब के नाजिल हुई हैं, किसी और के हक़ में उतनी नाजिल नहीं हुई। और फिर मुस्तदरक अल हाकिम में इमाम हाकिम जनाब अली अल मुर्तदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाब शुरू करने से पहले अहमद बिन हम्बल और दीगर मुहद्दिसीन का कौल नकल करते हैं कि ये बात तवातुर से साबित है
کنٹینیوٹی سے ثابت ہے کہ جتنی فضائل میں احادیث علی المرتضیٰ کی آئی ہیں کسی اور کی نہیں آ سکی. اس کی ایک بہت بیسک ریزن یہ ہے سر، جس طرح علامہ صاحب نے کہا اگر ہم بچپن سے ہی شروع کر دیں تو صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت پائی. اور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا جو عرصہ ہے وہ پروکلیمیشن اور پروفٹ سے سٹارٹ نہیں ہوتا. مطلب یہ نہیں ہے کہ 40 سال 6 ماہ 10 دن. میں مختصر بس ایک ریفرنس دوں تاکہ اگلی بات کی جو کا ایمفیسس ہے یا سگنیفیکنس ہے وہ مینیفیسٹیشن اس کی ہو سکے. کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو نبوت کب ملی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا آنسر تھا 40 سال 6 ماہ 10 دن. لیکن نبی علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا بین آدم والروح والجسد، ابھی آدم کی روح اور مٹی علیحدہ علیحدہ تھی کہ میں نبی بنا دیا گیا. تو مولا علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آنکھیں ہی نبی علیہ السلام کی گود میں کھولی. مولا علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کو سب سے پہلی چیز جو ان کے جسم میں داخل ہوئی وہ نبی کریم علیہ السلام کا لعاب دہن تھا. اور شاید یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ علی نام علی سے پہلے کائنات میں کسی کا نہیں تھا. کیا بات، علی نام کائنات میں، اور یہ نام نبی کریم علیہ نسبت سے جو ہے میرے والدین نے بے شک بے شک سر یہ بڑی خوش قسمتی ہے. اور مولا جو انہوں نے بتائی مجھے وہ حدیث آپ نے بولا تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ مولا علی علیہ السلام فخر سے کہا کرتے تھے، مطلب سب کو پتہ ہے فاتح خیبر ہے مرحب کو شکست دی، تو مرحب جب سامنے آیا تو آپ نے اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے شعر پڑھا ان الذی سمتننی انی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا. تو یہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل کا ایک ایسا باب ہے کہ جو نہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. اور میرا خیال ہے کہ وہ بچپن سے مطلب دیکھتے آ رہے تھے، اور جو ہم ایک بڑی اہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ایسے کریں لیکن کر کے نہیں دکھایا جاتا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کہ دیکھ رہے تھے، پریکٹیکلی دیکھ رہے تھے، تمام تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی تھی. نبی علیہ السلام نے آپ کو اپنی آغوش نبوت میں اس وقت ہی لے لیا تھا جب آپ دنیا میں آئے تھے. کیونکہ میں ایک بات ذکر کرتا چلوں، انفارچونیٹلی ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام غریب تھے. نہیں، وہ غریب نہیں تھے. وہ پروکلیمیشن آف پروفٹ ہوڈ سے 15 سال پہلے سکسیسفلی انٹرنیشنل سرٹیفائڈ بزنس مین تھے. 25 سال کی عمر میں شام وہ ٹریڈ کرنے جاتے تھے، تبلیغ کرنے نہیں تھے جاتے. بعد میں جو نبی علیہ السلام کا فخر ہے نا سر، وہ ہے انا فخر فخری، وہ آپٹیڈ تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے اپنی آغوش میں لیا تھا. جو بات آپ نے بولی کہ ہمیشہ سے نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ ایک بڑی میں امتیازی فضیلت مولا علی علیہ السلام کی قرآن سے بتا کے نا پھر حدیث کی طرف آتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے لیے منبع نور تو قرآن ہی ہے. وہ ایک سورہ آل عمران ورس نمبر 61 بڑی مشہور آیت ہے، مشہور و معروف آیت ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ توحید کا جو سب سے بڑا مناظرہ بلکہ اصل لفظ مباہلہ جو ہوا، جس میں عیسائی دنیا کی طرف سے ان کے ریپریزنٹیٹیوز چوٹی کے ابن کثیر کہتے ہیں 60 علماء تھے، اور ان کا آ کے نبی علیہ السلام سے مطالبہ تھا. معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو توحید سکھانے آئے تھے کہ آپ کا توحید کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کانسیپٹ کیا ہے، آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں. اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان سے کہیں کہ میں آپ کے ساتھ مباہلہ کرتا ہوں. مباہلہ سر یہ ہوتا ہے کہ دونوں سائڈیں آئیں گی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور جو سچا ہوگا آن سپاٹ اس کی سچائی اور جھوٹے کی جھوٹ پہ ہونا ثابت ہو جائے گا. 60 کی تعداد بہت زیادہ تھی. انہوں نے کہا کہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں. کٹنگ ان شارٹ یہ ادھر سے 3 لوگ آئے، ادھر سے نبی کریم علیہ السلام 5 لوگ لے کے گئے. اللہ نے سلیکٹ کیے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان سے کہیں ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو. تو اپنے بیٹے کہہ کر آپ نے حسن اور حسین علیہ السلام کو بلایا. تو قرآن کی روح سے حسن اور حسین علیہ السلام نبی علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں. ٹھیک ہے، آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلائے. اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں لیکن میں صرف ایک پوائنٹ ضمن ذکر کر کے آگے چلوں گا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا دین عورتوں کے حقوق کا یا ان کی عزت کا کتنا بڑا علمبردار ہے. مناظرہ کس ٹاپک پہ ہے؟ توحید پہ، اور ادھر سے خاتون کو بھی ساتھ شامل کیا جا رہا ہے. تو ادھر سے اب سیگا جمع کا تھا کہ عورتوں کو استعمال کیا جائے کہ زیادہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے صرف سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لیا. اب دیکھیں علی بھائی الفاظ کا کیا چناؤ چل رہا ہے. تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں. تو اگلا لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ تم اپنے مردوں کو بلاؤ، ہم اپنے مردوں کو بلاتے ہیں. لیکن قرآن کا لفظ آیا وَأَنفُسَنَا، ہم بلاتے ہیں اپنی جان کو، وَأَنفُسَكُمْ، تم بلا لو اپنی جان کو. یہ بہت بڑی بات ہے جو علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور صحیح مسلم 6220 سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں خدا کی قسم جب نبی علیہ السلام نے کہا نا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو ہم سب چاہتے تھے کہ کاش ہمارا نام لے لیا جائے. لیکن یہاں پر اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ علی ابن ابی طالب کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. کیا بات ہے. اور بچپن کا جو ایمان ہے، میں ایک بس بات کروں گا پھر ظاہر ہے ٹائم ہمارا مختصر
متاثر ہوتا ہے. سر بہت بڑے صحابی ہیں ابو ذر غفاری, اتنے بڑے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال لیے اسلام قبول کرنے میں, اور آپ ہمیشہ عمار ابن یاسر اور ابو ذر غفاری یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے 10 اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں. علامہ صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی مجھے یاد ہے میں ادھر تھا تو ضمناً ذکر کیا تھا کہ ابو ذر غفاری نے 3 دن مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ تھے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے روز علی دیکھتے ہیں اور جا کے ایک سوال پوچھتا ہے 10 سال کا بچہ کھانا کھایا, کہ یہ اجنبی ہے مکہ میں, اس کو کوئی جانتا نہیں ہے اور یہ بیٹھا ہے پتہ نہیں کس چیز کو ڈھونڈ رہا ہے. تو 3 دن کے بعد آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو جب ریئلائز ہونا کہ یار یہ میری کوئی ہیلپ کر دے گا, تو انہوں نے کہا یار پتہ میں ادھر کیوں آئے. انہوں نے کہا سر میں نے تو نہیں پوچھا, آپ بتانا چاہتے ہیں بتائیں, مے بی آئی کین ہیلپ یو ان اینی ریگارڈ. کٹنگ ان شارٹ یہ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ کوئی بندہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اب میں کہتا ہوں یہ جملہ سوائے پوری کائنات میں علی المرتضیٰ کے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. مولا علی نے فرمایا میرے بڑے بھائی ہیں. اللہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں یہاں پہ ایک چیز جو ہے بتاتا چلوں کہ حافظ عمیر صاحب نے کتاب لکھی ہے نفس مصطفیٰ علی المرتضیٰ, وہ بھی جو ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے جو ہے اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے. یہاں پہ نشریات میں ایک منقبت جو ہے شامل کرتے ہیں اور میں درخواست کرتا ہوں کہ نوید اکرم بھائی جو ہیں وہ ہماری محفل کو رونق بخشیں. بسم اللہ. یا علی آپ کو مانا جائے, یا علی آپ کو مانا جائے, اور جہنم میں زمانہ جائے, یا علی آپ کو مانا جائے. اس گھرانے یہ آئین رہا, اس گھرانے کا یہ آئین رہا, دین بچ جائے گھرانہ جائے, دین بچ جائے گھرانہ جائے, یا علی آپ کو مانا جائے, یا علی آپ کو مانا جائے. دل میں رکھتا ہے جو بغض حیدر, دل میں رکھتا ہے جو بغض حیدر, اس کا سجدہ بھی نہ مانا جائے, اس کا سجدہ بھی نہ مانا جائے, اور یہ وہی در ہے جہاں سے راغب لے کے بیٹوں کا خزانہ جائے, لے کے بیٹوں کا خزانہ جائے, یا علی آپ کو مانا
वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को भी जारी रखेंगे, मगर उससे पहले नाते रसूल मकबूल जो है वो हम शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असगर अली कमर साहब, उनसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुनेंगे। उससे पहले हमें ब्रेक के दौरान एक गेस्ट ने भी ज्वाइन किया जिसका तारुफ अली हमसा करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमजद अली जाफरी, और आज के टॉपिक पे इनसे भी बहुत सी बातचीत करेंगे और रहनुमाई लेंगे। मेरा ख्याल है कि असगर अली कमर साहब से जो है नाते रसूल मकबूल की दरख्वास्त। जिसकी दरबार मोहम्मद में रसाई उसकी किस मत पे फिदा सारी खुदाई होगी। सांस ले तो आती है महकते बाकी ये हवा कुछ आए सरकार से होगी। जिसकी दरबार दिल तड़प तेरी जिस वक्त मदीने से जुदाई होगी। जिसकी चांद कुर्बान हुआ उनका इशारा जो हुआ वो भी क्या था जब उंगली उठाई होगी। जिसकी दरबार तुझसे कुछ भी नकीरों ने
रहूं रे कब्र में। बहुत खूबसूरत मनकबत जो हैं पढ़ रहे थे। नशरियात में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अमजद अली जाफ़री मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे ख्याल है ट्रैफिक में स्टक थे, थोड़ा सा लेट हो गए। हज़रत अली के यौम शहादत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने भी बात की, हाफ़िज़ उमैर साहब ने बात की। तो सर आज यौम शहादत अली है, तो उस हवाले से हज़रत अली की शान पे जो है हमारी रहनुमाई फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान को रसूल अल्लाह की शान के साथ बयान फरमाया है, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम वो ज़ात अक़दस वाहिद फ़र्द हैं रसूल अल्लाह की हयात मुबारक में कि जो सबसे ज़्यादा करीब थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि अल्लाह ने नफ्स पैगम्बर भी कहा, नफ्सुल्लाह भी कहा अली को, और पैगम्बर ने ख़ुद कहा अली मिन्नी व अना मिन हो, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। इसी तरह इल्म के मैदान में देखें तो कुल किताब का आलिम अली हैं। क्या बात। और अगर मुबाहला में देखें तो सदाकत की औज पे अली हैं। क्या बात। अगर हम जंगों में देखें, जहाद की सूरत में देखें तो सर फहरिस्त अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब नज़र आते हैं। अगर हम रसूल अल्लाह के बिस्तर पर उनकी नियाबत करते हुए अमानतों को पहुँचाने में मेन किरदार अदा करें तो वो भी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। जब रसूल अल्लाह अमीन सादिक होकर अपनी अमानत रखना चाहें तो वो भी अली के पास रख के आते हैं, कहते हैं मेरी 3 फ़ातिमाएँ हैं, ये तीनों मेरी अमानत हैं, मदीने लेके आ जाना इनको हिजरत में। ये अज़मत है अली की कि जिसे कायनात सादिक अमीन कहे वो रसूल अली को अमीन करार दे के अपनी नामूस उनके पास रख के आएँ कि इनको सही लेके आना। क्या हुआ। और ये हमारे लिए दर्स भी है इस दुनिया में कि हमारे पास भी अगर कोई नामूस के हवाले से कोई बेटी किसी की आए, बेटा आए, कोई आए, तो हम भी उसमें कभी ऐसा ख़यानत न करें अगर वाक़ई हम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मानते हैं तो। बिल्कुल। उसके बाद यह है कि कुरान करीम ने तमाम जगहों पे ईमान का जहाँ तज़किरा किया है तो वो कुल्ले ईमान अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है। अगर अमल का तज़किरा किया है तो अल्लाह ने कुरान में कस्में खाई हैं पाकीज़ा हस्तियों के अमल की। अगर आप सखावत का तज़किरा करें तो सखावत में पूरी सूरह दहर नाजिल हो जाती है। अगर आप किसी फ़कीर को मदद देने में, उसको ज़कात देने में कहें इन्नमा वलियुकुमुल्लाह नाजिल हो जाए। अगर आप जो है कुरान करीम में कहीं भी किसी उलू और बुलंदी का तज़किरा करें तो रसूल फरमाते हैं कि अली जो है हमेशा उस मंजिल पर फायज़ मैंने अली को पाया है। अगर हक़ का तज़किरा करें तो हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। अगर कुरान का तज़किरा करें तो कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ हैं। अगर आप किसी भी जगह पे हिकमत का तज़किरा करें तो शहर नबी हैं और बाब जो हैं वो अली हैं। अगर इल्म का तज़किरा करें तो शहर नबी हैं, बाब अली है उसका। अगर तमाम मसाइल और कमालात में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जौहर देखना चाहें और कुल्ले अंबिया मा सबक को एक जगह मुजस्सम देखना चाहे तो वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। डॉक्टर साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रोफेसर साहब ने जिस अंदाज में बात की। अच्छा मुझे बताएं कि मैं सिर्फ ये चाहता था कि जो आपने नफ्सुल्लाह का कहा इसका क्या मफ़हूम है? नफ्सुल्लाह सूरह मुबारक आल इमरान की 61 नंबर आयत में जो है कुल तालू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम। अब आप देखें कि यहाँ नफ्स रसूल करार पाए हैं और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब खल्क़ किया तो क्या फरमाया नफ़ख़्तुहु मिन रूही, कि इसमें मैंने अपनी रूह को फूंका है। पता चला तमाम आदम अलैहिस्सलाम खलीफा अव्वल जो हैं कायनात में, उनमें अल्लाह ने अपनी नफ्स अपनी रूह को फूंका है। सही है। अब रूह जो है जब जिस्म से मुंसलिक होती है, क्योंकि नफ्स और रूह में यही फ़र्क है कि रूह जब अकेली रह जाए तो रूह होती है, जब जिस्म के साथ मुंसलिक हो तो नफ्स कहलाती है। क्योंकि 3 हालतें हैं इंसान की, एक उसका जिस्म है, एक उसके रूह है, और अगर दोनों मिल जाएं तो नफ्स कहलाता है। लिहाजा रूह इलाही है अली, और नफ्स जो ज़मीन से जो अबू तुराब ने जो जिस्म पाया है, वो जिस्म जब मिल जाता है तो वो नफ्सुल्लाह करार पाता है।
ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ کلیئر ہوا. سارے نفس اللہ ہوئے کیونکہ اللہ کی روح تو سب میں ہے. ایسے ہی ہے بالکل. تو روح اللہ ہونا وہ اللہ کا امر ہے, کیونکہ روح جو ہوتی ہے وہ اللہ کا امر ہوتی ہے, اللہ کا حکم ہوتی ہے. تو وہ اللہ کا نفس کوئی نہیں ہو سکتا. اس طرح مجھے تو اس بات پہ بڑا اعتراض ہوا. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ نفس اللہ نفس ذکیہ ہے, اور اس کے بعد نفوس اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ اتنی پاکیزگی اور طہارت کی منزل پہ ہیں کوئی ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا منزلت میں. یہ ایک طے شدہ بات ہے. ہاں سب ہوں گے, روح الہی ہیں. لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کا مقام امامت کا مقام ہے, علو اور بلندی کا مقام ہے. اس میں کوئی ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ کلیئر ہوا. کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ایک بات بتا دوں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ پہلے روزے سے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ اہل بیت میں جو مقام ان 5 ہستیوں کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے. آپ کیونکہ ہمارے ساتھ پروفیسر موجود نہیں, 12 کا ہے, 14 کا ہے. کیوں بلا؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المہدی منی ومن عطرتی ومن اہل بیتی اسمہ اسمی کنیتہ کنیتی. اس کا تمام منشور میرا ہے, میرا بیٹا ہے, میری فاطمہ کا بیٹا ہے, میرے حسن و حسین کا بیٹا ہے, مجھ سے اہل بیت سے ہے, قرآن اس کے ساتھ ہے, وہ قرآن کے ساتھ ہے. لہٰذا مہدی تک جتنے اہل بیت علیہ السلام ہیں, یعنی 12 آئمہ بشمول سیدہ فاطمہ زہرا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, خود یہ نفس ذکیہ ہے, نفس قدسیہ ہے, اسم اللہ ہے. یہ اہل بیت میں کن کن کو آپ شامل کرتے ہیں؟ کیونکہ اس حوالے سے اہل بیت میں 14 ہستیاں پوری رسول خدا کے ساتھ, کیونکہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا, یہ فاطمہ ہیں, یہ ان کے بابا ہیں, یہ ان کے شوہر ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں. بیٹے 2 ہی نہیں تھے, بیٹے مہدی بھی بیٹے ہیں فاطمہ کے. مہدی تک سب اہل بیت میں. ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف میں بھی روایت ہے المہدی منی ومن عطرتی ومن اہل بیتی. ڈاکٹر صاحب آپ اس دن جب انہوں نے کہا تھا کہ 5 سے زیادہ اشخاص کو جو ہے اہل بیت سمجھتے, تو آپ نے اس بات پہ بات کی تھی, لیکن آپ اہل بیت کی تعریف کچھ اور بتاتے ہیں. آپ اس میں بہت سی شخصیات کو شامل کرتے ہیں. وہ بہت زیادہ اپنا ہو جائے گا, ہم نے اس وقت نہیں بات کر دی تھی. بہرحال ہم تو, میں نے آپ کو ایک شعر سے میں سمجھا دیتا ہوں, وہ میں نے اس دن بھی پڑھا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم تو صرف 12 نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر بچے کو, آپ کی ہر عطرت کو جو ہے وہ اہل بیت مانتے ہیں. حضور کی ازواج مطہرات کو اہل بیت مانتے ہیں, ہم آل عقیل کو اہل بیت مانتے ہیں, آل جعفر کو اہل بیت مانتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ بھی خون کا رشتہ ہے ہم ان کو اہل بیت مانتے ہیں. بہرحال یہ بڑا لمبی بات ہوتی ہے, اس طرح بھی بات ہوگی تھی. یہاں دینا چاہتا ہوں, اہل بیت کے 3 درجے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اہل بیت سب گھر والے, چاہے وہ نوکری کیوں نہ شامل ہو. مثلا گھر سے باہر سے کوئی فرد گزرا, اس نے کہا گھر میں کون ہے اہل البیت, اس کو نہیں معلوم کون خونی رشتہ رکھتا ہے, کون اعتباری رشتہ رکھتا ہے, سببی رشتہ رکھتا ہے, کون اصلی رشتہ رکھتا ہے. اس نے کہا اہل البیت, سب گھر والے شامل ہو گئے, نوکر بھی شامل. دوسرا درجہ اہل بیت کا ہے جو سبب سے ہیں, جیسے ازواج مطہرات ہیں, جیسے مثلا جو سبب سے بنا ہوا ہے, پہلے نہیں تھا بعد میں بنا, بعد میں بھی نہ رہا. اور تیسرا رشتہ اصلہ و اصبتہ, کہ جو رسول اللہ کی اصل ہے یعنی اوپر والی جنریشن میں اور جو نیچے والی جنریشن میں ہے. یہ آیت تطہیر جو ہے, یا مثلا آیت مباہلہ جو ہے, یا مثلا اہل بیت خاص جو مقام رکھتے ہیں اس منزل پہ جو ائمت و اہل البیت ہیں, جو معصوم ہیں تشیع فکر سے مکتب اہل بیت کی, وہ کون ہے؟ وہ 14 ہستیاں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیں, ہم انکاری نہیں ہے اس بات کے کہ اہل بیت وطن کے اس میں شامل نہیں ہے نا, لیکن درجے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, حافظ عمیر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. حافظ صاحب اس میں آپ نے جو ہے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, تو ہم واقعہ خیبر کے حوالے سے چاہ رہے ہیں کہ آپ وہ ذرا جو ہے سما باندھیں, وہ منظر کشی کریں کہ واقعہ خیبر. بالکل, میں بس صرف اسی پوائنٹ کو ایک دن انڈورس کروں گا جو انہوں نے فرمایا, کیونکہ میں نے یہ بات پہلے کر دی تھی. میں نے تو اپنی کتاب کا جو موضوع ہے وہ بھی اسی سے ماخوذ کیا کہ نفس مصطفیٰ یعنی علی المرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس میں یہ ہے کہ یہ 5 حدیثیں ہیں, صحیح بخاری کی بھی ہیں اور دیگر احادیث بھی ہیں, کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انت منی و انا منکا, علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں. علی کا نفسی, علی ایسے ہی ہیں جیسے میرا نفس ہے. اور پھر فرمایا علی انت صفی و امینی, علی میرے سلیکٹڈ ون ہے اور میرے امین ہیں. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاختار اللہ علی, اللہ نے میرے لیے علی کو خاص کر دیا. اور ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ام سلمہ سے فرمایا کہ ام سلمہ یہ علی ابن ابی طالب ہیں, ان کا خون میرا خون ہے اور ان کا جسم
میرا جسم ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، جس طرح دونوں علامہ صاحبان نے فرمایا کہ اس میں پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل البیت جو ہیں، اور جس طرح علامہ صاحب نے کہا نا کہ ہم تو ظاہر ہے جی جتنے 12 ائمہ ہیں، اگر آپ کسی بھی تصوف کا کوئی بھی سلسلہ اٹھا کے دیکھیں نا تو اس میں ان 12 کے نام موجود ہوتے ہیں، تو اس میں تو کبھی بھی امت کو ان کے نام پہ جڑنے کی ضرورت ہے، ٹوٹنے کی ضرورت ہے، تو یہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ اچھا اب آپ آگے چلیں تو جس طرح آپ نے کہا علامہ وقاص صاحب نے بڑی خوبصورت بات شروع میں کہی تھی، اور ابھی انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ دلوایا کہ جتنی بھی جنگیں آپ دیکھیں، مطلب بدر میں اگر آپ کہیں مین آف دا بدر کون تھا تو وہ علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے، مطلب 20-22 سال کی عمر میں اکیلے علی ابن ابی طالب نے 30 سے زیادہ لوگوں کو واصل جہنم کیا، اور سارے کے سارے مسلمان جو تھے وہ اس وقت پر موجود تھے، اور وہ سب کے سب اس بات کا اقرار ہمیشہ کرتے تھے۔ اور احد میں اگر آپ دیکھیں تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے تو اس وقت جو چند لوگ ان کے ساتھ موجود تھے وہ جناب ابو بکر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت علی تھے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تھی، تو ان میں بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود تھے۔ اور ایک بات وہ بڑی خوبصورت روایت ہے، وہ دل پھٹ جاتا ہے بندہ جب وہ پڑھتا ہے کہ جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات کہی کہ حضرت طلحہ کا ہاتھ ایسے چوما اور فرمایا کہ خدا کی قسم یہ ہاتھ قیامت احد کے دن نبی علیہ السلام کی حفاظت میں شل ہو گیا تھا تیروں سے۔ تو احد کے بعد جو آپ نے یہ بات کہی کہ خندق میں اگر ہم آ جائیں، یا خیبر میں خندق میں عبد تھا تو وہ اس کو بھی اس سے بھی سب ڈر رہے تھے کہ کون اس کا مقابلہ کرے گا، تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے نے ان کا بھی مقابلہ کیا۔ اور خیبر میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، اور یہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، صحیح مسلم میں، ہر ہماری حدیث کی کتاب میں موجود ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگین سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے کبھی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی قسم کی امارت کی طلب نہیں ہوئی، سوائے اس دن کے ساری رات ہم لوگ جاگتے رہے اور اس انتظار میں تھے کہ کل کس کا نام لیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے دن فرمایا کہ علی کہاں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا اور فرمایا کہ جاؤ علی، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اور ایک روایت میں اتنے خوبصورت الفاظ آتے ہیں کہ دل کسی بھی مومن کا پسیج جاتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں جب مولا علی علیہ السلام جا رہے تھے، ظاہر ہے ایج چھوٹی تھی، ہاتھوں میں پلے بڑے تھے، وہ سارا بیک گراؤنڈ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو ایک خاص ایفیلیشن تھی مولا علی علیہ السلام سے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے تھے یا اللہ جب تک میں علی کو واپس آتا نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ دینا، مجھے موت نہ دینا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر کھڑے تھے اور باقی صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے، اور خیبر میں جب وہ مرحب نبی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا تو اس نے آ کر شعر پڑھا اور اس نے کہا کہ تو ابو طالب کا بیٹا ہے، تو میں تیرے باپ کو اور قریش کے لوگوں کو جانتا تھا، میں نہیں چاہتا کہ میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے لڑنے کے لیے بےتاب ہوں، تو میری عمر کو اور میرے حوصلے کو چھوڑو، تم وہ کرو جو کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو اس نے شعر پڑھا، اور روایات میں آتا کہ وہ اکیلا 500 سے 1000 لوگوں کے خلاف بھی اکیلا کافی سمجھا جاتا تھا۔ تو وہی بات جو میں نے اس دن ضمناً کی، تو مولا علی علیہ السلام نے بھی شعر پڑھا، آپ نے فرمایا میں تو وہ ہوں انا الذی سمتننی انی حیدرا، جس کی ماں نے پیدائش پہ اس کا نام حیدر رکھا تھا، تو میں تو وہ شعر ہوں۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی ضرب میں اس کو واصل جہنم کر دیا۔ تو یہ مولا علی علیہ الصلوۃ، اور اس وقت پہ دیکھیں کیا عالم تھا کہ صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں نا سر محفل میں کوئی بات ہوتی ہے، جب مولا علی نے ایک بار میں مرحب کو واصل جہنم کیا تو تمام صحابہ کرام نے کہا نعرہ تکبیر، اور رسول اللہ نے بھی کہا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو شہادت تھی علی کی، اس کے اسباب کیا بنے، مطلب کہ کیا چیزیں چل رہی تھیں، کیا وجوہات تھیں، یہ کون لوگ تھے، اور اس وقت مطلب کہ یہ وہاں اس مسجد میں کیسے پہنچا اور کس طرح سے حملہ آور ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ اپنا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا تو اس وقت جو ایک اپنا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک نیا مذہب کریٹ ہوا جس کو اپنا خارجی کہتے ہیں، اور یہ خارجی تھے وہ اپنا ان کا اپنا نعرہ تھا، اور وہ نعرہ اس بات پہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو وہ سارے صحابہ کو، تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے معاذ اللہ، اور وہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی ایسی بات کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی
معاذ اللہ وہ ہے وہ اپنا کافر کہنے کی جسارت کرتے تھے. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے شہید کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک بندے کا انتخاب کیا گیا, اس کا نام عبد الرحمن بن ام الجم تھا. اس کی جو ایک منگیتر تھی, اس نے بھی کہا کہ میں حق مہر کے طور پہ علی کا خون لیتی ہوں. تو اس نے بڑی اپنا اس وقت جو ہے نکالا, اور حضرت مولا علی کو معلوم تھا کہ میں نے آج جو ہے وہ شہید ہو جانا ہے, اور آپ جو ہے وہ اس وقت چھت پہ چڑھ کے انتظار فرما رہے تھے کہ آج مجھے لگتا ہے کہ اس نے آنا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جام شہادت پلانا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کرنے لگا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے, اور نماز کے دوران ہی آپ کو شہید کیا گیا. آپ زخمی ہو گئے اور آپ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے پیالہ شربت کا یا دودھ کا لے کے آؤ اور اس کو پلاؤ. گھبرایا ہوا ہے, یہ گھبرایا ہوا ہے. اللہ شجاعت کا جو ہے اور اندازہ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ ابا جان اس نے آپ کے اوپر وار کیا ہے, اور آپ کیا یہ مجھے شہادت کے منصب پہ فائز کرنے والا ہے, اس لیے اس کی مہمان نوازی کی جائے. آپ اندازہ لگائیں, شجاعت کا اندازہ لگائیے. اور آپ دیکھیں کہ اخلاقیات کا کیا معیار ہے, یہ معیار کہیں آپ کو مل سکتا ہے. اور حضرت امام, اور پھر ساتھ وصیت فرمائی حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کہ میرا جو قاتل ہے اس کے علاوہ پوری نسل کو, آج تو ہم کہتے ہیں نا مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں, آپ پروگرام بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک دشمنی پرانی چلتی ہوئی آ رہی اور نسل در نسل, تو آپ نے فرمایا کہ اس کے قبیلے کے بندے کو, اس کے خاندان کے بندے کو کسی کو کچھ نہیں کہنا, صرف جو میرا قاتل ہے صرف آپ نے اس سے قصاص لینا, اس کے علاوہ کسی سے آپ نے نہیں لینا. اچھا, ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جیسے فتح مکہ کی ہم بات کر رہے تھے لاسٹ, بالکل کیسے معافی کا اعلان کر دیا تھا, جیسے ہم نے کہا کہ کن کو دیکھ کر وہ بڑے ہوئے تھے, تو ساری تاثیر اور جو بھی جو خسائر ہیں. اب دیکھیے نا علی بھائی, ذرا غور کریں نا کہ آپ اس بات کا اندازہ لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیگر صحابہ کا بھی کس طرح حضور کی بات پہ تیقن تھا کہ جب آپ کو یہ آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہجرت کے وقت کہ علی آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیں اور امانتیں لوٹا کر واپس آ جانا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ چلے گئے. تو حضرت علی جب واپس آئے تو صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ وہ ساروں نے گھیرا ہوا تھا اور آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ تھا, اور سب جانتے تھے کہ انہوں نے وار کرنا ہے, حملہ کرنا ہے, تو حضرت علی آپ کو ڈر نہیں لگا کہ آپ حضور کے بستر پہ لیٹ گئے, آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ امانتیں لوٹا کر واپس آ جانا, تو مجھے یقین تھا کہ میری موت یہاں نہیں لکھی, واپس آ جانا, مجھے حضور کی بات میں یہاں پہ واپس ضرور جاؤں گا. میرا خیال ہے یہاں پہ سمیع اکرم بلالی بھائی سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے کچھ سنائیں اور ہماری محفل کو رونق بخشیں. زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ, سیدہ کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ, زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ, لجپال ان کے بابا, لجپال ان کے نانا, لجپال ان کے بابا, لجپال ان کے نانا, زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ, لجپال ان کے بابا, ہو لجپال ان کے نانا, بگڑی ہوئی جہاں کی قسمت کو یہ سوارے, مانگے کوئی جو روٹی اونٹوں کی دے قطارے, بگڑی ہوئی جہاں کی قسمت کو یہ سوارے, مانگے کوئی جو روٹی ہونٹوں کی دے قطارے, ایسا جہان میں ہے, ایسا جہان میں ہے
بس ایک آستانہ ایسا جہان میں ہے، بس ایک آستانہ، بولو لجپال ان کے بابا، لجپال ان کے نانا، سردار قدسیوں کے بن کر فقیر آئے، سائل جو در پہ آئے خالی نہ یہ لوٹائے، سردار قدسیوں کے بن کر فقیر آئے، سائل جو در پہ آئے خالی نہ یہ لوٹائے، آتا ہے قاتلوں کو، آتا ہے قاتلوں کو شربت انہیں پلانا، آتا ہے قاتلوں کو، آتا ہے قاتلوں کو شربت انہیں پلانا، لجپال ان کے بابا، لجپال ان کے نانا،